अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उल-कन्नैन और अपने यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ पिछली वीडियो के अंदर मैंने ज़िला कोटद्दू की जो पहली एमएनए का हलका था 179, 179, 179 उसके हवाले से मैंने आपको बात की थी। हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और किस कैंडिडेट ने की अभी तक के मुताबिक 20 जनवरी की अपडेट के मुताबिक वहाँ पर किसकी पोजीशन बेहतर है। आज थोड़ा सा हम बात करते हैं ज़िला कोटद्दू का जो दूसरा हलका है। ये कोटद्दू का सिनामा वाली साइड के ऊपर जो दूसरा उसका हलका है, इस हलके का नंबर है 180, NA 180। यहाँ पर 3 से 4 जो कैंडिडेट हैं उसकी थोड़ा सा आपको अपडेट देता हूँ, क्योंकि नई चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, इसलिए हर दूसरे तीसरे दिन इस हलके का एनालिसिस इसलिए करते हैं कि चीज़ें तब्दील हो रही है तेज़ी से। यहाँ पर पहली बात तो ये है कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक जलसा किया। रजा रब्बानी खर यहाँ पर उसके जिसको कहते हैं कि मेज़बान थे उस जलसे के, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही फ्लॉप शो कराया गया। अब इसकी 2 से 3 वजूहात हैं कि आखिर ये जलसा फ्लॉप क्यों हुआ। पहला, अगर हम देखें तो ये मुमकिन है यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी का जो वोटर है वो इतना वेला नहीं होता, वो इतना फारिग नहीं होता कि वो जाए और किसी जलसे में जाके वो अपना सारा दिन वहां पर जाकर ज़ाय करे। पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी है उसका ज्यादातर वोटर जो है वो आम तबका है, मजदूर तबका है, तो वो बहरहाल मजदूरी के लिए सारा दिन मसरूफ रहता है, तो वो बहरहाल सिर्फ और सिर्फ वो वोट देने के लिए चला जाता है। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर की इस तरह से ट्रेनिंग नहीं की कि जलसा हो रहा है, आप जलसे में भी आए, सोशल मीडिया में भी एक्टिव हूं, इसलिए एक वजह यह हो सकती है कि यहां पर लोग इसलिए भी कम आए। दूसरी इसकी वजह जो है वो मौसम भी हो सकता है। आज इस इलाके के अंदर कोटद्दू डेरा गाजी खान के अंदर एक शदीद किस्म की ठंड थी। इस टाइम के ऊपर जलसा कराना भी नहीं चाहिए था, मेरा अपना यह ख्याल है, क्योंकि इस ठंड के अंदर लोग आपको जलसा सुनने के लिए नहीं जाते। मौसम कुछ अच्छा होता है तो लोग बाहर चले जाते हैं, जाके सुन भी आते हैं। तो वही जो दूसरे 2-3 हजार जो लोग हैं वो आपके जो बड़े करीबी होते हैं या जिनको आप जबरदस्ती लेकर जाते हैं वो तो जलसे में आ जाते हैं, वो आ भी गए थे। तो वो जो आम बंदा है जो बिलावल साहब को देखना चाहता है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से वो देखना चाहता है कि क्या उनकी कारकर्दगी हो रही है, किस तरह की वो स्पीच होती है, अपने लीडर को लोग करीब से देख लेते हैं, वो बात जो है इस जलसे के अंदर मौसम भी एक फैक्टर हो सकता है। और तीसरा फैक्टर जो है यहाँ पर इस जलसे की नाकामी का वो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक खाम ख्याली में रह रही है कि साउथ पंजाब और खसूसन मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, रहीम जार खां, यहां पर हमारी बहुत बड़ी गिरफ्त है। तो शायद ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उनको भी उस ओवर कॉन्फिडेंस ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यहां जलसे को नाकाम किया। जलसा कामयाब होता है नौजवानों की वजह से। नौजवान जहां ज्यादा तादाद में आते हैं, नौजवान जहां एक्टिव होते हैं, एक जब नौजवान जाता है 2-3 और भी लेके जाता है। ये एक स्टाइल है जहां पर नौजवान जब किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं, तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नौजवान तबका अभी तक नहीं जुड़ रहा। और मियां रजा रब्बानी साहब, हिना रब्बानी खर साहबा, महार इरशाद अहमद सियाल, नवाबजादा इफ्तिखार, ये तीनों जो मजबूत कैंडिडेट हैं इस मुजफ्फरगढ़ कोटद्दू और ये जो मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर, तो इसका मतलब ये है कि अब लोग इनसे उस तरह से एक्टिव नहीं हो पा रहे। उसकी वजह उनमें से तीनों में से कोई भी हो सकती है। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि लास्ट जो आखिरी वजह है जिसमें मैं ये कह रहा हूं कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अब नौजवान तबका बिल्कुल भी नहीं है, ये एक मैं जिसको कहते हैं एक साइड बता रहा हूं। ये भी मुमकिन हो सकता है, मौसम भी मुमकिन हो सकता है, और ये भी मुमकिन हो सकता है कि यहाँ पर जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोटर जो है वो काम तबका होता है, वो
انٹرسٹڈ نہیں ہوتا جلسے جلوس کے اندر زیادہ پارٹیسپیٹ کرنے کے. تو بہرحال کچھ بھی وجہ ہو اس کا، جس وجہ سے جلسہ کرایا گیا اس حلقے کے اندر، میاں رضا ربانی کھر صاحب نے جس وجہ سے یہ جلسہ کرایا تھا، وہ وجہ اس کو مطلب بہتر انداز میں پیش کرنے کی بجائے یہ جلسہ اس کے لیے اب سیاسی طور کے اوپر ایک بوجھ بنے جا. بوجھ ان سینس بنے گا کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا کے اوپر ان کی ٹرولنگ کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان پارٹی کے خلاف یہاں پر جو چیزیں چلاتے ہیں، جو اور آپ کے اوپوننٹ ہیں وہ ہر پارٹی کے ہو سکتے ہیں، اب ان کو آپ نے ایک ایسا موقع فراہم کر دیا کہ آپ اپنے ایک اتنے بڑے لیڈر کو لے کر آئے، لیکن جو کرسیاں آپ نے لگائی تھیں، جو آپ نے یہاں پر گراؤنڈ کو چوز کیا تھا، آپ تو ان کرسیوں میں سے 60% کرسیاں ہی خالی پڑی ہوئی تھی. تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ پازیٹو امپیکٹ کے بجائے اب اس کا بوجھ پاکستان پارٹی کے یہاں کے لیڈروں کے اوپر چلا گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جلسے کی وجہ سے جو پرابلم ہوا وہ میں نے آپ سے ڈسکس کی. دوسرا، یہاں پر اگر ہم بات کریں ملک فیاض حسین چھجڑا جو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ ہے، ملک فیاض حسین چھجڑا کی دن بدن جو پوزیشن ہے وہ بہتر ہوتی جا رہی. میں نے آپ کو پہلے کہا ہے پچھلی دفعہ 39,000 ووٹ ایک آزاد حیثیت میں ووٹ لینے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا جو ٹکٹ تھا وہ ملک فیاض حسین چھجڑا کے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا، اور وہ اب ان کو مل چکا ہے. اب اس کے ساتھ لوکل جو عام لوگ ہیں وہ بھی بہت سارے ملتے جا رہے ہیں. ایک سب سے بڑی شخصیت ملک رفیق کھر، جن کی کچھ عرصہ پہلے ڈیتھ بھی ہوئی ہے، ان کا سب سے بڑا جو ہولڈ رہا ہے وہ سیناما شہر کے اندر رہا ہے، اور خصوصاً سیناما شہر کا جو مشرقی ایریا ہے وہاں پر ملک رفیق کھر صاحب کا بہت عرصے تک ہولڈ رہا ہے. لوگ اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو کوئی کام ہوتا تھا ملک رفیق کھر صاحب سے بات کرتے تھے. لیکن اب ملک رفیق کھر گروپ نے انہوں نے حمایت کا اعلان کیا ہے ملک فیاض حسین چھجڑا کے. یہ بھی یہاں پر رضا ربانی کھر کو ایک دھچکا لگا ہے. اب ملک جو رضا ربانی کھر ہیں ان کے لیے ایک پازیٹیو ان دنوں میں یہ بھی چیز ہوئی ہے کہ میاں طارق خان گرمانی جو ہیں، جو پچھلی دفعہ میرے خیال میں وہ بھی 17 سے 18,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، وہ اس دفعہ انہوں نے قومی اسمبلی کے اوپر جو MNA کا حلقہ ہے اس کے اوپر رضا ربانی کی کل ہی حمایت کا اعلان کیا تھا. تو یہ ایک پازیٹیو چیز ان کے ہاتھ میں گئی ہے اس ایک ہفتے کے اندر جو یہاں پر ایکٹیویٹی ہوئی ہے. اب اس کے مغالب جو ایک اور تیسرا کینڈیڈیٹ جو ہے جو مسلم لیگ نون کی طرف سے ہے، وہ ان کے اپنے ایک بھائی ہے کیپٹن ریٹائر عبد الخالق کھر. اب وہ علاقے کے اندر انہوں نے ایک اور طرح سے اپنی ہوا بنائی ہوئی ہے. یہ یہاں پر جو میرے ناظرین ہیں ان کو تھوڑا سمجھنا ضروری ہے. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ہو رہا ہے. دیکھیں، جو کیپٹن صاحب ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو جو ٹکٹ ملا ہے، انہوں نے پہلے اس علاقے کے اندر یہ آ کے پھیلا دیا کہ ہمیں ٹکٹ جو ہے وہ فوج نے اور اسٹیبلشمنٹ نے نون لیگ کو کہا ہے اور ہمیں ٹکٹ مل گیا. دوسری بات انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمیں یہ جو ٹکٹ ملا ہے اس کے بعد ہمیں صرف ٹکٹ نہیں ملا تو ہمیں یہاں پر جو خفیہ ادارے ہیں وہ مکمل سپورٹ کر رہے ہیں. اب وہ جس طرح کا کنوے لے کے چل رہے ہیں، وہ یہاں علاقے کے سردار ہیں، ان کا اپنے پاس اتنے پیسے بھی ہیں، وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کچھ ایسے لوگ ہائر کیے ہوئے ہیں جو لک لائک جو ہے وہ لگتا ہے کہ کسی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں خاص. اب انہوں نے لوگوں کو اس طرح سے مائل کرنا شروع کر دیا ہے کہ میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، پہلے بھی ٹکٹ انہوں نے دلوایا، میرا تعلق بھی کسی ایک خاص ادارے سے ہے، بڑے سے ہے، لہذا میں جیت رہا ہوں، لہذا ووٹ مجھے دے دیا جائے. ان کی یہاں پر جو الحاق ہے ایک MPA کی سیٹ کے اوپر، یہاں پر ملک نیاز حسین گشکوری کے ساتھ ہے. ملک نیاز خان گشکوری جو ہے وہ پچھلی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ کے اوپر MPA بنے تھے. اس دفعہ یہاں پر وہ IPP کے امیدوار ہیں. تو اس MPA کی سیٹ کے اوپر حالانکہ ان کے پاس رو اکمل صاحب مسلم لیگ نون کے پاس ایک اچھا کینڈیڈیٹ، اس نے پہلے 3-4 سال میں بڑی محنت کی ہے، بڑے خرچے کیے ہیں نون لیگ کے اوپر، لیکن ان کو یہاں پر ٹکٹ نہیں ملا اور وہ گیا ہے یہاں پر جس کو کہتے ہیں الائنس کی وجہ سے IPP کو وہ ٹکٹ ملا ہے نیاز خان گشکوری کو.
اب نیاز خان گشکوری بھی ان کے ساتھ مل گئے اور نیاز خان گشکوری بھی اپنے لوگوں میں یہی کہتے پھر رہے ہیں، اور انہوں نے 2-4 جگہوں پر یہ بھی بات کی ہے، تو ہمارے تو ویسے ہی 10,000 سے گنتی سٹارٹ ہوگی، مطلب ہے کہ 10,000 ووٹ ہمیں ڈبے میں پہلے ملیں گے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اپنے ووٹر کو صرف مائل کرنے کے لیے، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہم نے دیکھا ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے فائدے کے لیے بہت سارے لوگوں کو ویسے ہی بدنام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس طرح کی کوئی پالیسی نہیں ہے، یہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی، لیکن یہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، ہمارے ساتھ خفیہ ادارے والے لوگ بھی گھوم رہے ہیں، وہ ہماری اس کو مانیٹر کر رہے ہیں، وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کون کدھر جا رہا ہے، کون کدھر نہیں جا رہا، 3-4 بندے بھیج بھی دیتے ہیں، ان کو فون بھی کروا دیتے ہیں، یہ دیکھیں جی ہم وہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ بس اس کی سپورٹ کریں۔ تو یہ بہرحال ایک چیز انہوں نے ایک علاقے کے اندر پچھلے 1 ہفتے کے اندر ایک ہوا سا بنا دیا ہے، اس کا امپیکٹ بہتر نہیں پڑے گا، اس کا امپیکٹ نیگیٹو پڑ رہا ہے۔ دیکھیں آپ نے جس علاقے کے اندر اس طرح کی یہ لوگ کر رہے ہیں، اگر ہم مان بھی لیں ان کو کچھ لوگ سپورٹ کر بھی رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ آپ میں یہاں پر ویڈیو بناتا ہوں میرے تک بھی خبر پہنچ گئی ہے، مجھ تک خبر بھی کسی کے تھرو پہنچی ہے، اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں کتنے لوگوں کو پتہ چلا ہے اور میرے تھرو کتنے لوگوں کو پتہ چل رہا ہے۔ تو ایسی نہیں حمایتیں ہوتی، یا اس طرح سے نہیں ڈبوں کے اندر 10,000 ووٹ رکھے جاتے کہ پوری دنیا کو پہلے ہی پتہ چل جائے۔ یہ صرف اور صرف ووٹر کے اوپر، ان ووٹر کے اوپر جو سوئنگ ووٹ ہوتا ہے، جو آخر میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے کس سائڈ پہ اوپر جانا ہے، تو ان کو ایک حساب سے یہ مائل کرنے کی کوشش ہے۔ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن لوگ اس سے مائل ہو جاتے ہیں۔ اس دفعہ ہوں گے یا نہیں میں بالکل نہیں کہہ سکتا، لیکن پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی چیزوں سے کچھ نہ کچھ لوگ مائل ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ رضا ربانی کھر صاحب، جن کی پچھلے 1 سے 1.5 ماہ تک انہوں نے ایک اچھی گرفت بنائی تھی، 2-3 واقعے کی وجہ سے اب وہ گرفت ان کے ہاتھ سے چھوٹتی جا رہی ہے۔ وہ پیس اب رک گئی ہے، جس پیس سے وہ آگے بڑھ رہے تھے۔ جو ان کے پیچھے تھے ملک فیاض حسین چھجڑا، یہاں پر TLP کے کینڈیڈیٹ جناب مفتی اللہ بچایا صاحب، اور ان کے اپنے بھائی عبدالخالق کھر صاحب، وہ تیزی سے کیچ اپ کر رہے ہیں۔ الیکشن میں اب بھی 20 دن باقی ہے، تو 20 دن بہت زیادہ ٹائم ہے علاقے کے اندر ورک کرنے کے لیے، اپنی ہوا کو تبدیل کرنے کے لیے۔ تو یہ جو ایک جس کو کہتے ہیں ملک فیاض حسین چھجڑا کے حق میں، جناب ملک عبدالخالق کھر کے حق میں اور رضا ربانی کے مخالف میں، یہ جو پچھلے 2-3 دن گئے، خصوصاً آج کے جلسے کی وجہ سے، اور جس طرح سے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ٹرولنگ کی جا رہی ہے، پورے ملک کے اندر اس جلسے کو پھیلایا جا رہا ہے جی، جو گڑھ تھا پاکستان مسلم لیگ کا، پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس گڑھ کی حالت یہ ہے، یہ وہ سیٹ ہے جو یہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کھاتے میں لکھ چکی ہے کہ یہ تو ہم ویسے ہی جیت جائیں گے۔ تو اس سیٹ کے اوپر آپ نے جب اس طرح کا جلسہ کرا دیا تو اس کا امپیکٹ نہ آپ کی صرف یہاں پر نہیں پڑے گا علاقے کے اوپر، بلکہ یہاں قریب اور بھی بہت سارے علاقوں کے اوپر پڑے گا۔ تو آگے کیا صورتحال بنتی ہے؟ ملک رضا ربانی کھر صاحب اس اپنے جو ڈیمیج ہوا ہے پولیٹیکلی، میں یہ سمجھتا ہوں، اس کو کس طرح سے کور اپ کرتے ہیں، چیزوں کو کس طرح سے لے کر چلتے ہیں۔ جس طرح سے خالق کھر نے ایک ہوا بنانے کی کوشش کی ہے، ایک ملیشیس طریقے سے، کیا وہ کامیاب ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی، جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی اس حوالے سے، اس علاقے کے حوالے سے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے ویڈیو کو شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔